नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये किताब है इमाम इब्ने क़य्यम अल जौज़िय्यह की दवाए शाफ़ी। इसमें एक चैप्टर है उनका फ़सल नंबर 12 उम्मीद और रजा का चैप्टर है। उसमें से कुछ मैं आपके सामने कुछ पेश करना चाहूँगी। बहुत ही ख़ूबसूरत उसके अंदर उन्होंने जो तहरीर जो चीज़ें की हैं, कुछ बयान जो किए हैं कुरान और हदीस से, कुछ बातें बहुत ही कीमती और बहुत ही हमारे लिए सबक आमोज़ बातें हैं। अगर आप थोड़ा सा टाइम दें, थोड़ा सा वक्त दें और इन पे गौर करें। सूरह अल-मोमिनून की आयत उन्होंने कोट की एक, जिसका तर्जुमा मैं आपके सामने पेश करती हूँ कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग अपने परवरदिगार के खौफ से लरज़ा रहते हैं, जो लोग अपने परवरदिगार की आयतों पर यकीन रखते हैं और जो अपने परवरदिगार के साथ किसी को शरीक नहीं करते और जितना कुछ उन्हें अल्लाह देता है उसमें से परवरदिगार की राह में देते हैं, और फिर भी उनके दिलों को इस बात का खटका लगा रहता है कि उनको अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाना है, यही लोग नेक कामों में जल्दी करते हैं और उनके लिए लपकते हैं। हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने इस आयत के मुतालिक पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे लोग कौन हैं, यानी वो कौन लोग हैं जिनका इस आयत में ज़िक्र किया गया है कि जो अल्लाह की आयात पर यकीन रखते हैं और अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते, और जो अल्लाह ताला उनको दे रहे हैं दुनियावी ज़िंदगी में भी उसमें से खर्च भी करते हैं, उसके बावजूद उनके दिलों में खटका लगा रहता है कि उन्होंने अपने रब की तरफ लौट कर जाना है, और वो इस खटके से, इस डर से और ज़्यादा नेकी के काम करते हैं। तो हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा फरमाती हैं कि उन्होंने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस आयत के बारे में पूछा कि ये कौन लोग हैं, ऐसे लोग कौन हैं, क्या वो लोग हैं जो शराब पीते और ज़ना और चोरी करते हैं, यानी डर तो उनको होना चाहिए कि वो गुनाह के काम कर रहे हैं और उन्होंने आगे जाके अल्लाह को जवाब देना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए सिद्दीक़ की बेटी, नहीं, ऐसे लोग नहीं, बल्कि वो लोग जो रोज़े रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, सदका देते हैं और फिर डरते हैं कि कहीं उनके आमाल मकबूल ना हों, यही लोग खैर और भलाई में जल्दी किया करते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अहले सादत की तौसीफ़ और तारीफ़, उनके एहसान और नेकी और खौफ इलाही और शकी और बदबख्त लोगों का ज़िक्र उनके गुनाह और उनकी बेखौफी के साथ फरमाता है। यानी आप देखें कि ये वो लोग हैं कि जो रोज़े भी रखते हैं, नमाज़ें भी पढ़ते हैं, यानी इतने नेकी के काम करने के बावजूद उनको ये डर होता है कि हमारे ये आमाल अल्लाह ताला कबूल फरमा लें, और इसी उसमें वो उनकी कोशिशें मज़ीद तेज़ तर हो जाती हैं कि वो और नेकी के काम करते हैं, एक के बाद दूसरा नेकी का काम। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हु अक्सर फरमाया करते थे कि मैं इसे पसंद करता हूँ कि किसी ईमानदार के जिस्म के एक रुएं के बराबर ही होता। इमाम अहमद रहिमुल्लाह से मरवी है कि हज़रत सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हु अक्सर अपनी ज़बान पकड़कर फरमाया करते थे कि इसने मुझे हलाकत के मौक़े में डाला है, यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर, वो क्या करते थे, अपनी ज़बान पकड़कर क्या फरमाते थे कि इसने मुझे हलाकत के मौक़े में डाल दिया। यानी वो लोग कि जिनसे तवक्को भी नहीं हम कर सकते कि वो अपनी ज़बान से कोई ऐसी बात निकालते होंगे, कोई झूठ, कोई गीबत, कोई लड़ाई झगड़ा, गाली, बदअहदी, कोई ऐसी बात, कोई लग़्व, कोई बेहयाई की बात, क्या हम सोच सकते हैं? हम सोच ही नहीं सकते, और ऐसा हो भी नहीं सकता
کہ انہوں نے ایسا کیا ہو کبھی، لیکن اس کے باوجود وہ کتنے خوف زدہ تھے اپنی زبان کے معاملے میں اور کتنے محتاط تھے اپنی زبان کے معاملے میں. تو ہم اپنے آپ کو کمپیئر کریں کہ ہم اپنی زبان سے کیا کچھ بول جاتے ہیں. کیا ہمیں کبھی یہ خوف آیا کہ یہ زبان کہیں ہمیں ہلاکت میں نہ ڈال دے، کہیں آگے جا کے اس زبان کی وجہ سے ہم جو ہے اللہ کے عذاب کا اور عذاب کا شکار نہ ہو جائیں؟ کبھی ہمیں خوف آیا؟ پھر آگے سنیں کہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ کہہ کر، یعنی حضرت ابوبکر صدیق اپنی زبان پکڑ کر اور یہ کہہ کر کہ اس نے مجھے ہلاکت کے مواقع میں ڈالا ہے، حد سے زیادہ روتے اور فرماتے کہ خوب رویا کرو، اگر نہ رو سکو تو کم از کم رونی شکل ہی بنا لیا کرو، کہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو، بہت رویا کرو، جو تم نے کیے جو تم نے نہیں کیے، جن کا خیال بھی تمہارے ذہن سے گزر گیا ان پہ بھی رویا کرو. تو یہ وہ لوگ تھے کہ جو کام انہوں نے کیے ہی نہیں، صرف ان کاموں کے خوف سے ہی وہ روتے تھے. اتنا ان کو اللہ تعالیٰ کی خشیت تھی ان کے اندر. پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خوف الہی ایسا طاری ہو جاتا کہ لکڑی کی طرح کھڑے رہتے اور ان کے جسم میں ذرہ بھر بھی جنبش نہ ہوتی. ایک مرتبہ ایک پرندہ آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے لایا گیا. آپ رضی اللہ عنہ نے اسے ہاتھ میں پکڑا اور الٹ پلٹ کر کے دیکھا. پھر فرمایا کہ اس وقت تک کوئی جانور شکار نہیں بنتا اور کوئی درخت کاٹا نہیں جاتا جب تک کہ وہ تسبیح الہی کو ترک نہ کر دے. یعنی آپ دیکھیں کہ بے جان جو درخت اور پودے اور چرند اور پرند، یعنی وہ بھی ان پر بھی اللہ تعالیٰ ان کو ختم نہیں کرتے جب تک کہ وہ تسبیح الہی کو ترک نہ کر دیں. تو انسان پر جو مصائب اور مشکلات اور پریشانیاں زیادہ کب آتی ہیں؟ جب انسان ذکر الہی سے دور ہو جاتا ہے، جب انسان کا تعلق اللہ سے کمزور پڑ جاتا ہے، جب ہمارا تعلق اپنے رب سے کمزور پڑ جاتا ہے، تو اس وقت ہم مشکلات اور مصائب کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ ہمارے اپنے ہاتھوں ہی کی کمائی ہوتی ہے، کیونکہ اگر چرند پرند اور درخت تسبیح الہی کو ترک کرنے کے وجہ سے کاٹ دیے جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جب انسان اشرف المخلوقات ہو کے جس کو بنایا ہی اللہ تعالیٰ نے کس لیے ہے؟ اپنی عبادت کے لیے. جب وہ اپنے رب کی عبادت سے دور ہو جاتا ہے، بندگی سے دور ہو جاتا ہے، تو کیا اس کو کاٹا نہیں جا سکتا؟ تو اس کا بھی یہی حال ہوتا ہے. پھر فرمایا کہ آپ رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ بیٹی، میرے پاس مسلمانوں کے مال میں سے یہ چیزیں ہیں: ایک ابا، ایک دودھ دھونے کا پیالہ اور ایک غلام. تم اسے جلد سے جلد خطاب کے بیٹے عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا دو. اور پھر فرمایا کہ اے کاش میں درخت ہوتا کہ مجھے جانور کھاتے اور پھر کاٹ دیا جاتا. یعنی یہ چیزیں جو ان کے پاس تھیں، کچھ کیا چیزیں تھیں؟ آپ دیکھیں جو مال ان کے پاس تھا کہ ایک پیالہ، ایک ابا، ایک غلام. اسی پر وہ کیا کہتے ہیں کہ کاش میں درخت ہوتا اور مجھے جانور کھا جاتے. یعنی مجھے ان کا حساب نہ دینا پڑتا اللہ کے سامنے، مجھے تو ان کا حساب دینا پڑے گا اللہ کے سامنے، اس خوف سے. اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھ تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے یہ کلمات پہنچے ہیں کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں سبز گھاس ہوتا کہ چوپائے مجھے کھا لیتے. مطلب میری کوئی وقت نہ ہوتی، میری کوئی حیثیت نہ ہوتی، مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کل کو حساب دینے کا یہ مطلب خوف نہ ہوتا. کاش مجھ سے حساب نہ لیا جاتا، میری کوئی ایسی حیثیت ہوتی دنیا میں. تو اس حساب دینے سے، ایک اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے وہ کس قدر جو ہے ڈرے رہتے تھے اور کس قدر خوف زدہ ہوتے تھے. اور آج ہم دیکھیں کہ ہمیں کوئی خوف، کس حد تک ہمیں خوف ہے آخرت کا کہ ہم نے کھڑے ہو کے کوئی حساب دینا ہے اللہ کو، اپنے اعمال کا، اپنے ہمارے پاس جو مال ہے، جو اولاد ہے، ہر چیز کا اللہ نے ہم سے حساب لینا. اور کتنی چیزیں ہیں ہمارے پاس، اس زبان کا، لیکن ہمیں کہاں تک، مطلب ہمیں کتنا خیال آتا ہے دن میں اس بات کا کہ ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے حساب دینا ہے. اور پھر فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ
نے ایک مرتبہ سورہ طور پڑھنا شروع کی، جب وہ اس آیت پر پہنچے کہ ان عذاب ربک لواقع، کہ تمہارے پروردگار کا عذاب ضرور نازل ہو کر رہے گا، تو اسے پڑھتے ہی شدت سے رونا شروع کر دیا، تاکہ کہ اس قدر بیمار ہو گئے کہ لوگ عیادت کے لیے آنے لگے۔ پھر جب بستر مرگ پر تھے، اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے رخسار زمین پر رکھ دو، شاید اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے۔ نیز فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ میری مغفرت نہ فرمائے تو میں غارت ہو گیا۔ یہ کلمات آپ نے 3 مرتبہ فرمائے، اور اس کے بعد ہی آپ کی روح قبض ہوئی۔ یعنی جب یہ آیات ان پہ گزرتی تھیں، وعید کی آیات، عذاب کی آیات، تو وہ اس قدر روتے تھے کہ رو رو کے نڈھال ہو جاتے تھے، بیمار پڑ جاتے تھے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے معمولات شب میں روزانہ قرآن مجید کی تلاوت وہ فرماتے تھے، اور آیات وعید پر اس قدر روتے کہ ہچکی بن جاتی، اور دنوں پھر گھر میں پڑے رہتے، یہاں تک کہ لوگ بیمار سمجھ کر عیادت کے لیے دوڑ کر آتے۔ خوف الہی سے آپ اس قدر رویا کرتے تھے کہ آنسو بہنے کی وجہ سے رخسار پر 2 سیاہ خط پڑ گئے تھے۔ اور اسی طرح موت سے پہلے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آپ سے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ملکی فتوحات عطا فرمائی، یعنی اتنی بڑی بڑی فتوحات آپ نے کی ہیں، آپ نے بڑے بڑے شہر آباد کیے ہیں، اور یہ کیا وہ کیا، تمام چیزیں ان کو گنوائیں حضرت ابن عباس نے۔ تو فرمایا، انہوں نے کیا فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے، کہ میں چاہتا ہوں کہ میری نجات ہو جائے، نہ مجھے اجر ملے نہ بارگاہ گناہ مجھ پر لادا جائے، یعنی بس میں یہ چاہتا ہوں کہ میری نجات ہو جائے کسی طرح، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کسی قبر پر پہنچتے تو اتنا روتے کہ آپ کی ریش مبارک تر ہو جاتی۔ فرماتے کہ اگر مجھے جنت اور دوزخ کے مابین اختیار کا حکم دیا جاتا تو اس سے قبل کہ میں اپنے متعلق یہ سمجھ سکوں کہ کس صورت کو میں زیادہ برداشت کر سکوں گا، راکھ ہو جانے کو پسند کرتا۔ یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ ہماری یہ جو حیثیت، جو مرتبہ، جو مقام اللہ نے ان کو اور ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو اللہ نے دیا تھا، ایسے تو نہیں تھا، اس کے باوجود وہ چاہتے تھے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، کاش ہم راکھ ہوتے، کاش ہم گھاس ہوتے، کاش ہم چرند پرند ہوتے، کہ بس ہم اللہ کے سامنے حساب دینے کے لیے نہ کھڑے ہوتے۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم کتنا آسان سمجھتے ہیں، آسان کیا سمجھنا، ہم تو شاید سمجھتے ہی نہیں ہیں اور سوچتے ہی نہیں ہیں ایک لمحے کے لیے بھی کہ ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کہ کس کس چیز کا حساب دینا ہے۔ ایک بار فرمایا کہ دنیا پیٹھ دے کر بھاگ رہی ہے اور آخرت نہایت تیزی سے قریب آ رہی ہے، لوگ ان دونوں کے بال بچے ہیں، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی۔ تم آخرت والے بنو، دنیا والے نہیں۔ آج عمل کا دن ہے، یوم حساب نہیں ہے، کل حساب ہوگا اور عمل نہیں ہوگا، عمل روک دیا جائے گا، عمل رک جائے گا، وہ حساب کا دن ہوگا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھے اس باز پرس کا خوف ہے کہ تم نے جو کچھ علم سیکھا اس پر کس قدر عمل کیا، اور کہا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد جو کچھ پیش آنے والا ہے تمہیں اگر معلوم ہو جائے تو تم شوق سے کھانا پینا چھوڑ دو اور گھروں میں نہ رہو، بلکہ پہاڑوں کی طرف نکل بھاگو، ماتم کرو اور روتے ہی رہو، اے کاش میں درخت ہوتا، کاٹا جاتا، کھا لیا جاتا۔ یعنی اگر تمہیں یہ علم ہو جائے کہ تمہارے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے، تم سے کیا کیا پوچھے جانے والا ہے، تو تم کیا کرتے، تم یہ کھانا پینا ہی چھوڑ دیتے۔ اگر تمہیں یہ بتا دیا جاتا، اگر تم وہ دیکھ لیتے کہ آگے تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے، قبر میں کیا ہونا ہے، اس دن کیا ہونا ہے، آخرت کے دن، تو تم اس دنیا میں یہ جو تم ہوٹلنگ کرتے ہو، جو تم اتنی بے انتہا جو ہے اڑاتے ہو ان چیزوں پہ، کھانے پینے پہ، گھروں پہ، تو تم کیا کرتے، یہ سب کچھ چھوڑ کے پہاڑوں پہ نکل جاتے۔ اور یہ جو تم بات بات پر ہنستے رہتے ہو، ٹھٹھے لگاتے ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو مذاق بناتے ہو اور انجوائے کرتے ہو اور چاہتے ہی ہر وقت ہنسنا اور کھیلنا ہے، اور تمہارا شوق ہی یہ بن گیا ہے، اور تمہارا زندگی کا مقصد ہی کوئی نہیں رہا کہ تمہیں کوئی چھوٹی سی بات ملے بس ہنسنے کے لیے یا ہنسانے کے لیے، تم جھوٹ تک بول جاتے ہو،
اس کو بھی تم سمجھتے ہو کہ جھوٹ بول کر بھی ہنسایا تو بہت بڑا کارنامہ کیا. تو اگر تم وہ حالات دیکھ لو تو تم ہنسنے کی بجائے روتے رہو، پہاڑوں پہ نکل جاؤ، اور کاش میں درخت ہوتا اور کاٹ دیا جاتا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے متعلق بیان ہے کہ آنسوؤں کی کثرت کی وجہ سے ان کی آنکھوں کے نیچے سیاہ نشان پڑ گئے تھے. اور اسی طرح حضرت ابو ذرا رضی اللہ عنہ اکثر فرمایا کرتے تھے، کاش میں درخت ہوتا، لوگ مجھے کاٹ ڈالتے، کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا. ان کی خدمت میں جب بھی کچھ نان نفقہ پیش کیا جاتا تو جواب دیتے کہ بکریاں ہمارے پاس ہیں، ہم ان کا دودھ پی لیتے ہیں، گدھے ہیں، سواری ہو تو ضرورت پڑنے پہ ہم سواری کر لیتے ہیں، آزاد کردہ غلام ہیں جو ہماری خدمت کرتے ہیں، سیاہ کمبل ہے جسے ہم اوڑھ لیا کرتے ہیں. مجھے تو ان چیزوں کے حساب و کتاب کا خوف کھائے جاتا ہے، مزید لے کر کیا کروں. آپ یہ چیزیں دیکھیں، کیا چیزیں ہیں یہ 4 چیزیں جس کا وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو انہی کا حساب کتاب دینا اتنی بڑی بات لگتی ہے کہ میں کیسے دوں گا. تو ایک جگہ اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ رات کو سورہ جاسیہ پڑھنا شروع کی، اور جب وہ اس آیت پر پہنچے، جو لوگ بدکاریوں کے مرتکب ہوتے رہتے ہیں، کیا انہوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے. اسے بار بار پڑھتے اور روتے تاکہ اسی حالت میں صبح ہو گئی. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ اے کاش میں بھیڑ ہوتا، میرے گھر والے مجھے ذبح کر کے میرا گوشت کھا لیتے اور میرا شوربہ پی جاتے. یعنی وہ اپنی حیثیت، وہ چاہتے ہیں ہماری یہ حیثیت، انسان نے ہمیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنا کے اور ہمیں اختیار دے دیا اچھائی کا اور برائی کا. جاؤ تمہارا اختیار ہے، اچھائی کرو چاہے برائی کرو، نیکی کرو چاہے بدی کرو، تمہارا اختیار ہے. لیکن تم سے پوچھا جائے گا. صرف اس پر ہی انہوں نے، وہ یہ چاہتے تھے کہ کاش ہمیں یہ اختیار نہ دیا جاتا، کاش ہم مٹی ہوتے، خاک ہوتے، تنکا ہوتے. اور ہم دیکھیں، ہمیں کوئی رتبہ مل جاتا ہے، ہمیں کوئی عہدہ مل جاتا ہے، ہمیں 4 پیسے مل جاتے ہیں تو ہماری آنکھیں کہاں آ جاتی ہیں. اور ہم یہ سوچتے بھی نہیں کہ ہم یہ عہدہ، یہ رتبہ، یہ مال متاع، یہ سب کچھ جو ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اس کا اگر اللہ نے دیا ہے تو اس کے ساتھ کتنی ذمہ داری اور بڑھ گئی ہے ہمارے اوپر. تو ہم عاجزی اور انکساری اختیار کرنے کی بجائے ہماری آنکھیں سروں پہ آ جاتی ہیں، ہم تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر اس حساب کو تو ہم بالکل سرے سے بھول ہی جاتے ہیں جو ہم نے آگے جا کے دینا ہے اللہ کو. ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ میں ایسے 30 صحابہ رضی اللہ عنہ سے مل چکا ہوں جو کثرت خوف الہی کی وجہ سے اپنے متعلق نفاق سے ڈرتے تھے، پھر بھی ان میں سے کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ میرا ایمان جبریل اور میکائیل کے ایمان کے برابر ہے. یعنی اتنے 30 صحابہ کرام سے وہ ملے، اور ان میں سے کوئی ایک نہیں تھا جو اپنے آپ کو بہت پارسا اور نیک سمجھتا. وہ صحابہ تھے جن کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارتیں دے دی ہوئی تھیں، اس کے باوجود اتنا خوف الہی انہیں ہوتا تھا اپنے متعلق کہ وہ یہی ڈرتے رہتے تھے کہ ہم کہیں منافق تو نہیں ہو گئے، کہ ہمارے اندر نفاق تو نہیں ہے. وہ اپنے بارے میں نفاق سے ڈرتے رہتے تھے اور اپنے ایمان کو ہی چیک کرتے رہتے تھے. ٹھیک ہے، اور ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم میں سے ہر کوئی اپنے آپ کو ہر ایک بہت نیک اور پارسا سمجھتا ہے. چھوٹا سا ہم نیکی کا کوئی کام کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی بہت بڑا کام کر لیا ہے. ٹھیک ہے، اور اپنی برائیوں پہ تو ہم نظر ڈالنا نہیں چاہتے، اپنے گریبانوں میں تو ہم جھانکنا ہی نہیں چاہتے. اپنی برائیاں ہمیں نظر آتی ہی نہیں ہیں بالکل، اور چھوٹی سی نیکی ہمیں بہت بڑی نظر آتی ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو جنتوں کی بشارتیں دنیا میں دے دی گئی تھیں، اس کے باوجود وہ یہ ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہیں، کہیں ہمارے اندر نفاق تو نہیں ہے. تو ہمیں دن میں کتنی دفعہ خیال آتا ہے اپنے بارے میں کہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے، کہ ہم نے زبان سے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے اللہ کا لیکن ہمارے اعمال کیا ہیں. کیونکہ منافق وہی ہوتا ہے نا کہ جس نے زبان سے تو اقرار کر لیا مسلمان ہونے کا، لیکن اس کے اعمال تو اللہ کے احکامات کے مطابق نہیں ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت گزاری اس میں نہ ہو. تو منافق وہی ہے.
اسی کو کہا گیا ہے. تو ہمیں کتنا خیال آتا ہے، ہم اپنے اعمال کا کتنا جائزہ لیتے ہیں. تو یہ وہ لوگ تھے. اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مومن ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، منافق نہیں ڈرتا. حضرت عمر بن خطاب حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کہتے تھے کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں میں میرا نام گنوایا تھا؟ وہ کہتے ہیں نہیں، لیکن تمہارے سوا کسی اور کی صفائی پیش نہیں کروں گا. یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے نام بتا دیے تھے، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز بتا دی تھی، یہ بات، لیکن ان سے وعدہ لیا تھا. تو یہ بات جب صحابہ کرام کو پتہ چلی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ پوچھ رہے ہیں حضرت حذیفہ سے کہ کیا مجھے صرف یہ بتا دو، اور اللہ کی قسم دے کے میں تم سے پوچھتا ہوں کہ کیا ان میں میرا نام تو نہیں تھا؟ تو آپ سوچیں کہ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے اعمال، اتنے بڑے بڑے اعمال کر کے، اتنی بڑی بڑی نیکیاں کر کے کہ ہر چیز، یعنی نیک عمل، عبادت سے لے کے یعنی حقوق اللہ سے لے کے حقوق العباد جس طرح انہوں نے پورے کیے، اور دین کے راستے میں قربانیاں انہوں نے کی، اور جہاد کیا، جان اور مال کی قربانیاں جس طرح انہوں نے دیں، جو ان کی زندگیاں تھیں، جو ان کی زندگیوں کا مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نام کا کلمہ بلند کرنا، اس کے لیے انہوں نے اپنی زندگیاں کھپا دیں، اور ان کو جنتوں کی بشارتیں بھی دے دی گئیں. اس کے باوجود وہ اپنے اعمال پر رویا کرتے تھے اور ڈرا کرتے تھے، اور حساب سے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا کرتے تھے، اور نفاق سے ڈرا کرتے تھے اپنے متعلق. آج ہم میں سے کتنے ہیں جو دن میں جن کو ایک مرتبہ بھی خیال آتا ہے کہ ہم نے اللہ کو حساب دینا ہے، کس کس چیز کا حساب ہم دیں گے، کیسے دیں گے، کیسے دیں گے، اس زبان کا حساب ہم کیسے دیں گے، جو جھوٹ ہم بولتے ہیں، جو غلط کمٹمنٹس ہم کرتے ہیں، جو غیبت، جو چغلی، جو لغو، جو واہیات منہ سے ہم نکالتے ہیں، ہم ان کا کیسے حساب دیں گے، ہم کیسے جسٹیفائی کریں گے. اور ہم اس کے اوپر گمان یہ کیے ہوئے بیٹھے ہیں. المیہ ہمارا یہ ہے کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہے کہ ہم کتنے بڑے بڑے گناہوں کے مرتکب ہو کر بھی اللہ سے معافی نہیں مانگتے اور توبہ نہیں کرتے. اور وہ جو گناہ کرتے بھی نہیں تھے، جو چھوٹا سا بھی غلطی ان سے ہوتی تھی، وہ اس پر اتنا نادم ہوتے تھے اور اتنا شرمندہ ہوتے تھے کہ راتوں کو روتے رہتے تھے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے برے اعمال ہمارے سامنے کر دے تاکہ ہم ان کی اصلاح کر سکیں اور اللہ سے توبہ کر سکیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی چھوٹی سی نیکیوں کو بہت زیادہ جو ہے ہم اس کو بہت زیادہ نہ سمجھیں. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں اور ان نیکیوں کو بھی ہم کم سمجھیں، اور ہم اللہ کے حضور عاجزی اختیار کریں کہ اللہ ہم سے جو بھی نیکی کا کام ہم سے اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں، اللہ کی توفیق سے وہ اللہ تعالیٰ قبول بھی فرما لیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. ذہنی غلامی سے آزاد نہیں ہوئی، وہ ترقی نہیں کر سکتی. بنی اسرائیل ہم نے پڑھا تھا نا، بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آزاد تو کرا لیا تھا، لیکن ان کی جو ذہنی غلامی تھی قبطیوں کے ساتھ، جو فرعونیوں کے ساتھ رہ کے وہ بچڑے کی پوجا اور وہ محبت بچڑے کی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے دلوں میں رچ بس گئی تھی، وہ ذہنی غلامی، اس لیے وہ کچھ نہیں کر سکے، وہ کسی قابل نہیں تھی وہ قوم. آج ہم بھی بالکل وہی کنڈم کوڑا کرکٹ والی حالت ہے ہماری کہ ہم کسی قابل نہیں ہیں. ٹھیک ہے، جو تھوڑا سا جس کے پاس بات وہیں آگے کرائٹیریا کیا ہے، مال. جس کے پاس 4 گاڑیاں ہیں اور 1-2 بنگلے ہیں، وہ سمجھتا ہے میں بہت کوئی کامیاب انسان ہوں گیا، میں نے پتہ نہیں کیا تیر مار لیا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے سٹینڈرڈز ہیں. اور اچھا، تیسری چیز اب جلدی سے کر لیتے ہیں اس کو بھی، اور یہ ہم کافی اس میں کر بھی چکے، جیسے ہم شادی بیاہ کی رسمیں ہم نے کی کہ اس میں پھر ہمارا وہی آپ نے جیسے بات کی، اٹھنا بیٹھنا، رہن سہن، لباس، لائف سٹائل، اس قدر اس میں وہ کہنا چاہیے کھچڑی پک چکی ہے کہ اس کو بھی ہم سارٹ آؤٹ ہی نہیں کر پا رہے کہ ہماری اپنی شناخت کیا تھی، ہمارا اپنا لباس کیا تھا. دیکھیں، ہم جب کبھی کالج میں، یونیورسٹیز میں ہم نے پڑھا
شلوار قمیض خواتین کے لیے اور دوپٹہ وہ ایک بہت ماڈسٹ اور بہت اچھا ڈریس ہوتا تھا, اور میجورٹی ایون میں کہتی ہوں ایلیٹ کلاس بھی جو اس وقت کی تھی وہ بھی دوپٹہ لیتی تھی, ٹھیک ہے, اور اس میں فخر محسوس, یعنی جو جس کا جتنا بڑا دوپٹہ ہوتا تھا وہ اتنی اس کو اپریشیٹ کیا جاتا تھا, اچھا لگتا تھا, ٹھیک ہے. اور وہ ہماری ٹھیک ہے ایک دینی لحاظ سے ہم تھوڑا سا چلیں, وہ کلچر تھا ہمارا, دین ہمیں ظاہر اس سے اوپر کا تقاضا کرتا ہے, کور کرنے کا کرتا ہے, بٹ وہ بھی بڑا ماڈسٹ تھا اور ہم اس میں بڑا فخر بھی محسوس کرتے تھے, الحمدللہ ہم تو آج بھی کرتے ہیں. تو اب کیا ہو گیا, اب وہ ڈریسنگ یعنی اس کو کیا وہ بھی بالکل اس میں وہ بلو اس کو سمجھا جاتا ہے کہ جو بیچاری شلوار قمیض میں وہ تو کوئی پینڈو ہے, شاید اس کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے, شاید وہ بالکل فارغ ہے. یعنی اس حد تک دماغ ہمارے وہ آلودہ کر دیے گئے ہیں کہ اپنی ہر چیز ہمیں کہتے نا کہ بے معنی بے وقت. تو جس سوسائٹی جس قوم کا یہ حال ہو جائے کہ اس کو اپنی کوئی چیز پسند ہی نہ ہو, صرف کرکٹ میچ کی حد تک ہم بیٹھ کے شور شرابہ کر سکتے ہیں انڈیا کے خلاف, وہاں ہمارے جوش مارتے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں گھروں میں ہمارے خواتین اسٹار پلس کے ڈرامے, ٹھیک ہے, انڈین موویز بہت شوق سے, اسی کا انفلوئنس ہمیں نظر آتا ہے, ساری ڈریسنگ, ساری جو بھی شادی بیاہ کی رسم و رواج. کیونکہ ایک دفعہ میں نے جو سنا کسی انڈین پولیٹیشین نے کہا کہ ہم تمہارا شباب تم سے چھین لیں گے اور تمہارے بیڈ رومز میں گھس جائیں گے. مطلب اٹ واز اے چیلنج ہمیں مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں, پاکستان کو کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا ہم تمہارے بیڈ روم میں گھس جائیں گے اور تمہارا شباب تم سے چھین لیں گے. شباب کیا مطلب جوان, نوجوان نسل, یہ ان کا چیلنج تھا. اور آج وہ اس میں بہت حد تک کامیاب ہے. کوئی ایسی لڑائی تو ہوئی نہیں نا ابھی تک ہماری انڈیا سے, اب تو نہیں ہوئی کتنے سالوں سے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہمارے دلوں پہ قبضہ, ہمارے مطلب نوجوان نسل کے ذہن پر قبضہ کر لیا ہو. اور ہماری خواتین جو ہے اس حد تک آکیوپائی ہو چکی ہیں کہ وہ اسٹار پلس کے ڈرامے دیکھتی ہیں, انہیں کے وہ اسی طرح کی ڈریسنگ کرنا چاہتی ہیں, وہی رسم و رواج تو خیر ہم نے بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کیے تھے شادی. تو اس کے علاوہ آپ بتائیں, عائشہ اپنا مائک ذرا آف کر لیں بیٹے. اس کے علاوہ آپ بتائیں اور کیا چیزیں ہیں جو اس وقت ہمیں ضرورت ہے اور ہم کیا کریں. جی بتائیں رضا. آنٹی ایک میرا پوائنٹ ہے کہ جس طرح آپ نے ابھی ڈریسنگ سے ریلیٹڈ بولا, اگر میں ایک ایگزامپل دوں اپنی, لائک آئی ایم 21 ایئر اولڈ گرل, مطلب 20 ایئر اولڈ, تو اگر میں ڈریسنگ کے حساب سے بات کروں تو میرے خیال سے ایک بیلنس ہونا چاہیے. پہلی بات تو کہ آپ کے پیرنٹس کو آپ پہ چیک رکھنا چاہیے کہ آپ باہر جا رہے ہیں تو آپ کس طرح کے کپڑے پہن رہے ہیں. پھر جہاں تک بات ہے جگہوں کی, اب جس طرح بہت سی ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر اگر آپ ٹائٹس پہن کے جائیں یا چھوٹے چھوٹے پہن کے جائیں تو آپ کو ہر بندہ, راہ چلتا ہر بندہ آپ کو دیکھے گا. یا اگر آپ کور کر کے جائیں گے تو لوگ یار دیکھتے تو آپ کو پھر بھی, چاہے آپ جیسے بھی جائیں. لیکن میرے خیال سے جہاں جو میرا پوائنٹ ہے نا, وین اٹ کمس ٹو ڈریسنگ, تو ہمیں جگہ دیکھ کے کپڑے پہننے چاہیے. وہ بات بالکل صحیح ہے کہ آپ پراپر کور کریں اپنے آپ کو کہ لوگ آپ کو کوئی بری نظر سے نہ دیکھیں, لیکن دین اگین ان مائی اوپینین میں شاید کہوں تو جگہ دیکھ کے کپڑے پہننے چاہیے. مے بی ٹائٹس. نہیں بیسیکلی ہم بات جو کریں نا بیٹے, بیسیکلی ہم جو کریں وہ تو بات کریں نا اپنی آئیڈینٹی کی, کیونکہ وہ بات آپ کی صحیح ہے. اب اگر ہم دیکھیں جیسے میں نے اب شلوار قمیض کی بات کی کہ پچھلے جو ہمارے دور میں شلوار قمیض ہی ہمارا, دیکھیں نا نیشنل ڈریس بھی تو ہم کہتے ہیں نا, شلوار قمیض ہے, اور لڑکیوں خواتین کے لیے دوپٹہ ہے, مردوں کا بھی ہم یہی کہتے ہیں. تو ہماری شناخت ہے نا. اب اس وقت آپ دیکھیں کہ ہماری شناخت کیا ہے, یہی ڈریسنگ ویسٹ میں بھی پہنی جا رہی ہے, یہی ڈریسنگ انڈینز بھی پہن رہے ہیں, یہی آج ہماری بچیاں بھی اسی ڈریس میں. کیسے پتہ آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا اگر ہم مذہب مسلمان ہونا تو بہت دور ہو گیا نا, پاکستانی بھی کیسے آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا. یعنی ہم باہر جاتے ہیں
تو وہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ آر یو انڈین. پہلے تو وہ ہمیں انڈین ہی کہتے ہیں. جب ہم اس حلیے میں ہوتے ہیں تو وہ بالکل نہیں آئیڈینٹیفائی کر سکتے کہ ہم انڈین ہیں یا پاکستانی یا بنگلہ دیشی ہیں. تو بیسیکلی تو آئیڈینٹی کرائسس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہمیں اس پہ واپس آنا چاہیے. ایٹ لیسٹ اپنے کلچرل ویلیوز پہ تو واپس آئیں جو ہم وہ بھی چھوڑتے جا رہے ہیں. اور باقی جو ہمارے لائف سٹائل اور رسم و رواج وہ بھی آپ دیکھیں کس قسم کی کھچڑی پک چکی ہے کہ پتہ ہی نہیں ہمیں چل رہا کہ ہمارا اصل کیا تھا. ہم تو اپنی اصل ڈھونڈ رہے ہیں نا, اپنی روٹس ڈھونڈ رہے ہیں. تو روٹس کے لیے ہمیں بیٹے بیک گیئر لگانا پڑے گا. اگر ہم نے بیک گیئر نہیں لگایا تو ہم بہت زیادہ کرائسس میں چلے جائیں گے. جو ہماری اگلی نسلیں, آپ لوگوں کے بچے بہت زیادہ کرائسس کا شکار ہو. اس لیے ایک بیک گیئر لگانا پڑے گا, اس بات کو نکال کر کہ کون سی چیز کہاں سوٹ کر رہی ہے. نہیں, ہمیں اپنی آئیڈینٹی کو ڈھونڈنا ہے اور ہمیں اس پہ واپس آنا ہے. وہی قومیں ترقی کرتی ہیں. اب چینیوں کو آپ دیکھ لیں, انہوں نے اپنی کوئی چیز نہیں چھوڑی, زبان سے لے کے لباس سے لے کے ایوری تھنگ. اب آ کے ان کی جو نئی نسل ہے وہ تھوڑی سی نکلی ہے, بٹ ان کی پچھلی آپ دیکھیں کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو رکھا ہے دنیا سے کاٹ کے. لیکن پھر انہوں نے دیکھیں کہ ترقی کیسے کی ہے. تو ہم ترقی اگر چاہتے ہیں تو ترقی چاہتے ہیں تو قربانی دینی پڑے گی, لازمی. قربانی کے بغیر نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہے. اب اس کے علاوہ کوئی اور چیز عائشہ آپ کچھ بتانا چاہیں؟ یہی آج کل جو باہر کی موویز کا اور ٹرینڈ ہے ہماری بیسیکلی ینگسٹرز میں, اس سے بھی ظاہر ہے بچے جو ہے بہت زیادہ ویسٹرن کلچر اڈاپٹ کر رہے ہیں, ان کی زبان اڈاپٹ کر رہے ہیں. پھر ادھر سے دوسرے ممالک کا بھی بہت زور ہے, ادھر سے بھی اڈاپٹ کرے. لیکن بات وہی ہے کہ یہ ایک جنگ ہے اور یہ جنگ ہمیں لڑنی پڑے گی. اور جنگیں لڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا, اس میں قربانی دینی پڑتی ہے. تو اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اقدار اور اپنی مذہبی اقدار جو کہ بہت ضروری ہے اور اپنی قومی اقدار بھی ہم واپس لے کر آئیں, تو پھر ہمیں بہت جگہوں پہ قربانی دینی پڑے گی اور ان کمپلیکسٹیز سے نکلنا پڑے گا. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, بہت سی میری ڈائریکٹ باتوں میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں, آپ کو پورا اختیار ہے, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں. اور جو مثالیں ہمیں ملتی ہیں جن قوموں نے ترقی کی, جب ہم ان کو دیکھیں, ان کی ہسٹری پڑھیں, تو بہت مشکل ٹائم یعنی انہوں نے پھر گزارے ہوتے ہیں. یہ لائف سٹائل جو ہم چاہتے ہیں وہ بھی انہوں نے چھوڑے اور مطلب بہت سی قربانیاں دی. تو ظاہر آج وہ اس اللہ نے ان کو ان کی محنتوں کا بھی ظاہر صلہ دیا اللہ تعالیٰ نے, دنیا میں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. تو اور اگر اس میں کچھ ہے تو بتائیے ضرور, یا پھر ہم بس مکمل کریں اس کو آج اتنا ہی. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ سب کا, جزاک اللہ خیر کثیرا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.